फ्रॉम पुलिस ओनली द क्रिमिनल इज fearful कि अवामी नुमाइंदों को भी बीच में ला के पुलिस के साथ इकट्ठा जेल टुगेदर करके रिजल्ट्स लिए जाए। किसी भी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक स्टेट को हम ये नहीं कह सकते कि वो पुलिस स्टेट है। तो जितना अकाउंटेबिलिटी महकमा पुलिस में है वो शायद आपको किसी दूसरे इदारे में कम नजर आए। जैसे आपने बात की कि आईजी साहब ने थानों को लग्जरी कर दिया, क्या ये लग्जरी दफ्तरान बनाने से पुलिस के काम में भी कोई तब्दीली आएगी? मॉडर्न एक लैब्स बनाई हुई हैं जहाँ पे जो भी नई टेक्निक्स हैं उसको सबकी ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ। अगर मैं अपने यूनिट की बात करूँ, मेरे यूनिट में तो इस टाइम मेरे पास जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है तकरीबन 1100 बंदों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें से हमारे पास तकरीबन इस टाइम 400 बंदे हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। मैं हूं आपका होस्ट अंस ज़िया। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम गेस्ट इन टाउन। नाज़रीन, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर हम बात करते चलें तो शहरी आज भी पुलिस को अपना मुहाफिज और दोस्त समझते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आज भी थाने खौफ की अलामत समझे जाते हैं। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो पुलिस के नौजवानों की तरबियत और ट्रेनिंग में बहुत ही वसी तजुर्बा रखते हैं। SSP VVIP सिक्योरिटी तारिक अजीज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आपसे मेरा एक सवाल है। पुलिस रिफॉर्म के लिए कई कमीशन बने, ऑर्डर 2002 भी आया, लेकिन पुलिस के निज़ाम में तब्दीली नहीं आई। ऐसा क्यों? जी बिस्मिल्लाह। जहाँ तक आपके इस सवाल का ताल्लुक है रिफॉर्म्स, देखिए पुलिस ऑर्डर 2002 जो था वो बेसिकली एक ऐसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुलिस में एक वो चीज़ें जो कि उस ज़माने के दौर के तकाज़े थे उनके हवाले से इंट्रोडक्शन थी। पुलिस को अवामी नुमाइंदों के उमंगों के मुताबिक उसके जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसको दिया गया। रिफॉर्म्स में तो बहुत सारी चीज़ें हुई, सिर्फ पुलिस ऑर्डर 2002 नहीं था। पुलिस ऑर्डर 2002 में वो हुकूक व फ़राइज़ और उसके साथ साथ वो चीज़ें जो आवाम से एक्सपेक्ट किए करते हैं उसके हवाले से एक नया ऑर्डर एक्ट बनाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ आपको मैं बताऊं कि उस पुलिस ऑर्डर 2002 को जिस फॉर्म में लाना था जो कि डेवोल्यूशन प्रोग्राम का हिस्सा था, अल्टीमेटली उसमें वो चीज़ें उस तरह नहीं हुई और होते होते उसमें जो अमेंडमेंट्स होती तो उसका अपना पूरा चेहरा ही बदल गया। उसमें बेसिक मकसद ये था कि लोकल लेवल पे, जिस तरह आपने बताया अभी कि दुनिया में पुलिस को उनका हुकूक का चेयरमैन समझा जाता है, उनका मालिक समझा जाता है, इसलिए कि वहाँ पे पुलिस आपको पता है लोकल गवर्नमेंट के तहत होती है। यानी कि पुलिस का जो कमिश्नर है वो वहाँ के मेयर जो हैं उनको जवाबदेह होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में डेफिनेटली एक वसी बेस प्रोग्राम था, तो कोशिश ये की गई कि अवामी नुमाइंदों को भी बीच में ला के पुलिस के साथ इकट्ठा जेल टुगेदर करके रिजल्ट्स लिए जाएं। तो एक हद तक तो रिफॉर्म्स में ये भी थी, लेकिन उसके अलावा जो रिफॉर्म्स में जो गाहे बगाहे मुख्तलिफ चेंजेस आती हैं ट्रेनिंग के प्रोग्राम के वाले से मैं आपको बताता हूँ, उसमें काफ़ी कुछ काम हुआ जिसके आज रिज़ल्ट सामने नज़र आते हैं। क्या पाकिस्तान एक पुलिस स्टेट है? देखें, पुलिस स्टेट का एक तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि आप किसी भी मुमलिकत को जो डेमोक्रेसी होती है उसमें पावर के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं। पावर क्या? अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी में उसका पहला उसका आंसर है। तो मैं किसी भी इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक स्टेट को हम ये नहीं कह सकते कि वो पुलिस स्टेट है या वो फलानी रिपब्लिक है, इसलिए नहीं कह सकते कि अकाउंटेबिलिटी इज़ राइट वेरी मच देयर। हाँ, ये एक तासुर बन जाता है कि जब पुलिस एनफोर्समेंट, लॉ एनफोर्समेंट, कोई भी एजेंसी अपने लॉ को इन्फोर्स करेगी, डेफिनेटली लोग एग्रीड भी होंगे, कई उनमें से कुछ सही एग्रीड होते हैं और कोई डेफिनेटली जो मुजरिम होगा वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं मुजरिम नहीं था। तो पुलिस स्टेट अगर कोई बंदा इसको लेबल करे तो उसके पास हर वो फोरम है जहाँ पे आप इस चीज़ को एजिटेट भी करते हैं। और मैं आपको एक इसमें बात ऐड करना बड़ी ज़रूरी समझता हूँ यहाँ पे इस बात के हवाले से कि अगर किसी जगह पे अकाउंटेबिलिटी का जो लेवल ऑफ अकाउंटेबिलिटी किसी महकमों में, आप सरकारी महकमों में अगर देखेंगे तो जितना अकाउंटेबिलिटी महकमा पुलिस में है वो शायद आपको किसी दूसरे इदारे में कम नज़र आए। तो इसलिए ये कह देना कि पुलिस मनमानी करेगी या वो हर बात को आउटला का किरदार अदा करेगी तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। आपने बैरून मुल्क तरबियत भी हासिल की और सर्विस भी दी, वहाँ के पुलिस के निज़ाम में और यहाँ के पुलिस के निज़ाम में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? मैंने वहाँ पे तरबियत वाले तो कोर्सेज़ मेरे कम थे। मैं अक़वाम मुत्तहिदा में बतौर एक उसकी फ़ोर्स जो होती है अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ोर्स, उसके तहत मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया
تو وہاں پہ مجھے جو آپ کا یہ سوال ہے کہ وہاں پہ مجھے کیا فرق نظر آیا، تو بیسکلی ہمارے مینڈیٹ جو تھے، ایک دفعہ میں کوسوو میں گیا، ایک دفعہ ایسٹ تیمور میں، تو وہاں پہ میرا جو مینڈیٹ تھا وہ یہ تھا کہ نئی پولیس فورس جو وہاں پہ ختم ہو چکی تھی اس کو ریز کرنا. تو اس میں نے پاکستان میں بھی ٹریننگ کروائی تھی، اور وہاں جا کے بھی میں نے ان کو وہ تربیت دی اور کوشش کی کہ نئی پولیس میں وہ چیزیں وہاں پہ کریں اب ٹریننگ دونوں جگہوں پہ. فرق کیا ہے؟ فرق ہے صرف امپلیمنٹیشن آف بیسٹ اسٹینڈرڈس کا. بیسٹ اسٹینڈرڈس کی ٹریننگ یہاں پہ بھی اسی لیول کی ٹریننگ کو دیا جاتا ہے جو وہاں پہ دی جاتی ہے، ٹریننگ میں کوئی فرق نہیں ہوتا. لیکن آپ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہوگی، مطلب لوکل کسی بھی ملک میں، اس وہاں کا لوکل کلچر، وہاں کا لوکل بیہیویئر اور دوسری چیزیں بڑے اکاؤنٹ کرتی ہیں. اب میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ ہم یہاں پہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں پولیس خوف کی علامت بنتی. ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہوم ورک کرو، نہیں تو وہ انکل پولیس والا آئے گا اٹھا کے لے جائے گا، کہتے جی ہیں. بالکل. لیکن وہاں پہ ہم کیا دیکھتے تھے جو ہوا، وہاں پہ پولیس آپ کی فرینڈ ہے. فرینڈ کس طرح ہے؟ جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ ہونا ہے، وہاں پہ پولیس ایک بابی کا نام اس کو دیا گیا انگلینڈ میں. بابی وہ ہے کہ وہاں کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے تو میں نے پولیس کو پاس جانا ہے. یہ اعتماد کیسے آیا؟ یہ دن مطلب کچھ چند ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک پوری ایوالو ہو کے وہاں پہ ہم پہنچے. تو نہ ہمارے جو پولیس افسر ہیں ان میں اس کی کمی ہے ٹیلنٹ کی یا کسی اور چیز کی. ہاں کچھ لوکل ہمارا وہ جو ایک اپ برنگنگ کہتے ہیں وہ دونوں جگہوں کی فرق ہے. پروفیشنلزم کو ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن اس پروفیشنلزم میں ابھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. مثلا جو یہ تھانے کلچر پہ سب سے بڑا یہی ایشو آتا ہے کہ دیکھیں مسائل حل کرنا ایک جگہ پہ، لیکن مسائل کے ساتھ ساتھ کم از کم اخلاق سے بولنا، یہ چیزیں کم از کم وہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نئے دور میں یہ سپس پروگرام اس میں بہت امپارٹنٹ ہے. سپس ہے اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز. اگر آپ نے اب پولیس اسٹیشنز دیکھے ہیں تو یہ آئی جی صاحب کی آپ ایفرٹ کو میں بالکل اس کو میں بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، آئی جی صاحب اور ان کی ٹیم. ظاہری بات ہے جو فیلڈ ٹیمز ہے کہ ہم نے کم از کم اب پولیس اسٹیشنز کو دیکھنے کی حد تک تو اس روایتی اسٹیشنوں سے بہت مختلف کر دیا ہے. تو انشاءاللہ آئی تھنک کہ ٹریننگ میں اور فیلڈ میں یہ کام کرتے کرتے ڈیفینیٹلی آپ کو میں یہ بڑے بڑے دعوے تو نہیں کر سکتا کہ فرق ہی کوئی نظر نہیں آئے گا، لیکن ایٹ لیسٹ ایکسیلنس کی طرف موو فارورڈ کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ آئی جی صاحب نے تھانوں کو لگژری کر دیا، کیا یہ لگژری دفتران بنانے سے پولیس کے کام میں بھی کوئی تبدیلی آئے گی؟ نہیں، پہلے آپ نے اس کو میں تھوڑا سا ری ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. لگژری نہیں، لگژری چیزیں ضرور فٹنگز ہیں، لگژری سے زیادہ اہمیت ہے ایکسیس ایزی کر دی ہے، سسٹم کو اسٹریم لائن کر دی ہے. پہلے تھانے میں جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ عام عوام کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اپروچ کدھر کرنا ہے، مارر اس کو نظر ہی نہیں آتا تھا. پرانے بینچ پڑے ہوتے تھے، کرسیاں ٹوٹی ہوتی تھی تھانے کا. اب آپ کوئی بندہ جاتا ہے اندر، سب سے پہلے اس کو وہ مشین جو ٹوکن مشین ہے وہاں سے وہ ٹوکن لیتا ہے، وہاں پہ اس کو فیسیلیٹیشن افسر ایک ملتا ہے جو اس کو گائیڈ کرتا ہے. پھر گائیڈ کانسٹیبلز ہوتے ہیں. ایک تو یہ چیزیں. دوسرا تھانے کا ایک وہ جو خوفناک سا ماحول کہ جس میں شریف آدمی، کوئی بھی شریف آدمی ہوگا جاتے ہوئے اس کو خوف آئے گا. ایک تو اس چیز کو ختم کیا جو کہ ویسے بھی اس طرح نہیں ہونا. تمام دنیا میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں پہ یہ ہر چیزیں فیسیلیٹیز بڑی صاف ستھری ہوتی. تو لگژری ایک بہت بڑا لفظ ہے. لگژری کو میں نہیں اس کو اس طرح نہیں اس کو پٹ کرتا، لیکن یہ میں پٹ کرتا ہوں کہ کم از کم تھانوں میں وہ جو خوف کا ایک ماحول، جو ڈارک کلر کے وہاں پہ وہ لٹک رہے پنکھے گندے اور نہ کوئی انسان وہاں پہ آپ کو صحیح طرح نظر، تو اس کو بدلا ہے. لیکن بڑی بات یہی ہے کہ اپروچ، تو انشاءاللہ جب یہ ماحول ٹھیک ہوتا ہے تو آپ کی اپروچ بھی بہتر ہوتی ہے. اس میں ٹریننگ ڈیفینیٹلی دی جا رہی ہے. کیا طارق صاحب تھانہ کلچر تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اسی کا جواب میں نے آپ کو شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کوئی بھی تبدیلی جس کو آپ کہتے ہیں تبدیلی، وہ دنوں میں نہیں ہوتی، ہفتوں میں نہیں ہوتی. تو ایک تو تھانہ کلچر پہلے تو میں نے ڈیفائن آپ کو اس طرح کیا کہ اس کو ایک بڑی واج قسم کی یہ ٹرم ہے. تو تھانہ کلچر میں ہر چیز ہی آ جاتی ہے. اس میں آپ کی ابھی جو سپس کی بات میں نے کی ہے، یہ اس کی اپرنٹ اس کی ویژن جو ہے وہ تو چینج نظر آ رہی ہے. اصل چیز یہ ہے ریزلٹس. کہ اب یہ دیکھیں 1-5 کا میں آپ کو لاہور کا بتا دیتا ہوں، حالانکہ یہ میرے اس ٹاپک سے تو ذرا ہٹ کے جو میرا کام ہے، لیکن پھر بھی آپ کی
جو 60 منٹ کا ٹائم رسپانس ٹائم ہوتا تھا، آپ جاتے جاتے وہ اب 5 یا 6 منٹ پہ آ گئے. سو یہ ایک تبدیلی ہے. تبدیلی کس چیز میں کہ ہم اس چیز کو کم از کم لوگوں کو اٹینڈ کرنے میں اب اتنی دیر نہیں لگتی. باقی یہ چیز ہے کہ آپ کو میں بتا دوں، جرم اور سزا ایک ایسی سٹوری ہے، وہ یہ ساتھ نیکی اور بدی بھی چلے گی اور نیکی بھی ختم چلے گی. یہ میں کہوں کہ 100% جرائم ختم ہو جائیں تو یہ کسی بھی سوسائٹی میں ممکن نہیں ہوتا، لیکن جرائم بالکل کم کر دیے جائیں یا ان کا ہونا مشکل ترین کر دیا جائے، یہ کامیابی ہوتی ہے. تو اس میں لگے ہیں اور انشاءاللہ رزلٹس ہوں گے اس میں. طارق صاحب، تفتیشی نظام کی بات کرتے چلے تو پولیس کے تفتیشی نظام میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، کچھ ایفرٹس تو یہ آلریڈی جو پائپ لائن میں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. جب پولیس آرڈر 2002 آیا تو اس وقت اس سے پہلے پولیس میں علیحدہ سے شعبہ جات کی مثال نہیں تھی. اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ 2002 پولیس آرڈر میں شعبہ تفتیش اور شعبہ آپریشن کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا. اس میں مقصد بھی یہی تھا کہ تفتیش ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں اس کو کلاسیفائڈ اور انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. تو تفتیشی افسروں کے اسپیشل کورسز، نئی ٹیکنیک کا سیکھنا، ماڈرن ایکوپمنٹ. جس طرح میں جب میں چونگ میں تھا تو وہاں پہ ایک انتہائی ماڈرن ایک لیبز بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ جو نئے ڈی این اے ہو گیا، آپ کو فنگر پرنٹس ہو گئے، آپ کے جو بھی نئی ٹیکنیکس ہیں اس کو سب کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پہ. تو ایک تو وہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ نئے پہلو جات کو سامنے رکھ کے آپ ٹریننگ دیں. ایک وہ. سیکنڈلی جو تفتیشی افسران کے مسائل ہیں، پہلے یہ ہوتا تھا جب شعبہ کا جہاز اکٹھے ہوتے تھے تو ایک افسر کے بعد 200 فائلیں ہوتی تھیں تو وہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا. اب یہ علیحدہ ہونے سے ایٹ لیسٹ ان کو ایلوکیٹ ہو جاتی ہیں فائلیں، مطلب تفتیشیں، تو وہ زیادہ ٹائم دے سکتے. تیسری چیز ہوتی تھی کہ انویسٹیگیشن میں ظاہری بات ہے آپ جب ٹو اینڈ فرو جاتے ہیں، آپ کی گاڑیاں، آپ کا آنا جانا، یہ سب کور ہونا چاہیے. تو اس میں بھی ماشاءاللہ جو انویسٹیگیٹنگ اماؤنٹ ہے، تفتیشی اماؤنٹ، اب وہ مل رہی ہے. اور ان سب چیزوں کو ملا کے اگر دیکھیں گے تو تفتیش کا معیار ڈیفینیٹلی آگے سے تو بہت بہتر ہوگا. طارق صاحب، تھانہ کلچر کو ختم کر کے ایک نئے نظام کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ آپ اس میں مجھے بتائیں کہ وہ کیا نیا نظام ہوگا. کہ نظام تو دیکھیں دنیا میں جو ہم پیٹرن فالو ہم کر رہے ہیں وہ وہی ہے جو آلموسٹ ساری دنیا میں ہو رہا ہے. دیکھیں پولیس کا قیام انگریز کے دور سے، جب یہ ہم جس لا کو ہم بھی چلا رہے ہیں اور سب کانٹیننٹ میں باقی بھی چلا رہے ہیں، اس میں کہیں میجر چنک کوئی بھی چینج نہیں ہوا. ہاں یہ ہے زمانے کے لحاظ سے جو اس میں چینجز آتی ہیں، امینڈمنٹس آتی ہیں، وہ کی جا رہی ہیں. کلچر کو اگر آپ یہ کہیں گے کہ وہ ماحول جس کو آپ بار بار مجھے بتا رہے ہیں، تو اس میں نے پہلے بھی عرض کر دی ہے کہ اس میں وہ بتدریج تبدیلیاں ضرور آئیں گی، لیکن آل ٹوگیدر کوئی نیا ایسے پیرلل سسٹم میرا تو نہیں خیال کہ فی الوقت اس کے بارے میں کوئی تجویز ہو یا کوئی انڈر کنسیڈریشن چل رہا. طارق صاحب، ہمارے ناظرین آپ سے جاننا چاہتے ہیں عام سیکیورٹی اور وی وی آئی پی سیکیورٹی میں کیا فرق ہے، پر وقت ہوا چلا ہے ایک بریک کا. بریک سے آ کے ہم اس موضوع پہ جاننا چاہیں گے اور گفتگو کرنا چاہیں گے. یہ ہے مشرق ڈیجیٹل، جہاں خبر محض خبر نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے. ہم لے کر آئے ہیں صداقت، ذمہ داری اور باشعور صحافت کا ایک نیا سفر. فیک نیوز کے شور میں مشرق ڈیجیٹل بنے گا اعتماد کی سچی آواز. یہاں تبصرہ جذبات سے نہیں دلیل سے ہوتا ہے، تجزیہ حقائق کی بنیاد پر اور جائزہ ہوش مندی کے ساتھ، کیونکہ ہم صرف خبریں نہیں سناتے، ہم سچ کو سمجھنے کا ہنر دیتے ہیں. مشرق ڈیجیٹل، شعور، سچ اور صحافت کا نیا باب. ویلکم بیک. طارق صاحب، ہماری بات ہو رہی تھی عام سیکیورٹی میں کیا فرق ہے اور وی وی آئی پی میں کیا سیکیورٹی میں فرق ہے، یہ ہمارے ناظرین ذرا جاننا چاہتے ہیں. جی بڑا ویلڈ آپ کا ہے. دیکھیے سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یا سیکیور کرنا، پہلے تو ہم یہ سمجھنا چاہیے سیکیور کہ کسی بھی چیز کا تحفظ، وہ ہوتا ہے مینڈیٹ. عام سیکیورٹی میں اور وی وی آئی پی سیکیورٹی میں جو بنیادی فرق ہے کہ وی وی آئی پی سیکیورٹی سے مراد ہم لیتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی جو ان لوگوں کو پرووائڈ کی جائے جس کو قانون میں اسٹیٹس وی وی آئی پی کا دیا گیا ہے. وہ قانون میں ہمیں ایک ہماری دستاویز ہے جس کو بلو بک کہتے ہیں، اس میں ان کا اندراج ہے کہ کون سے لوگ وی وی آئی پی ہوتے ہیں. اب وی وی آئی پی لوگوں میں عام پبلک کے انٹرسٹ کے لیے بتا دوں، اس میں آتے ہیں ہم ملک کے صدر مملکت، وزیر اعظم پاکستان، یا کوئی ایسے صدر
یا وزیر اعظم جو بیرون ملک سے پاکستان تشریف لاتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ آتے ہیں. اور چوتھا ایسا کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی بھی اینٹی، جس طرح کرکٹ ٹیم ہو گئی یا کوئی بھی، جس کو حکومت پاکستان VVIP کا سٹیٹس دے. تو اس میں اور بنیادی سیکورٹی میں یہ فرق ہے کہ بنیادی سیکورٹی میں ہم جن چیزوں کو کور کرتے ہیں، VVIP سیکورٹی میں پریزیڈینشل سیکورٹی سسٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں وہ اتنی فول پروف ہوتی ہے اس حد درجہ کہ وہ عام سیکورٹی سے اس کا سٹیٹس بڑا ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی بیرون ملک سے صدر یا کوئی وزیر اعظم تشریف لاتے ہیں تو اس میں اس میں پھر لا انفورسنگ ایجنسیز جس میں پولیس اور دوسرے ادارے بھی شامل ہوتے ہیں، ان کی تحفظ کے لیے ہر ممکن جو ایک ان کا پروگرام بنایا جاتا ہے، جس میں سرچ ویپنگ بھی ہے، جس میں مختلف اس میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں جس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اور پھر اس میں ان لیو آف دیٹ 2-3 الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں، تو اس حساب سے اس کو ترتیب دیا جاتا ہے. سیکیورٹی ڈیوٹی کے لیے اس وقت آپ کے پاس کتنا سٹاف ہے؟ دیکھیں، اگر میں اپنا یونٹ کی بات کروں، میرے یونٹ میں تو اس ٹائم میرے پاس جو سینکشن اسٹرینتھ ہے تقریباً 1100 بندوں کی سینکشن اسٹرینتھ ہے، جس میں سے ہمارے پاس تقریباً اس ٹائم 400 بندے حاضر ہیں. تو یہ تعداد کم اور بڑھتی جاتی ہے ڈپینڈنگ اپون دی پوسٹنگ ٹرانسفرز. کیا یہ بہت کم سٹاف نہیں ہے؟ لیکن اس میں دیکھیں چیلنجز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں شاید یہ ہو کہ ایٹ اے ٹائم ہی 400 بندہ جاتا. اس میں ہمیں سپورٹ سٹاف بھی ہوتا ہے. جب میری ڈیوٹی VVIP سیکورٹی ہم لگاتے ہیں تو اس میں لائن سٹاف بھی آ جاتا ہے، وہ بھی ہمیں ملتا ہے، ڈویژنس بھی. اس میں پولیس میں دیکھیں، پولیس میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ ایک بندے کا کام ہے اور دوسرے بندے ہے. تو ٹریننگ جو بیسک یونٹس کی ہے وہ سب کی ہوئی ہوتی ہے. تو جب ہمیں سپورٹ سٹاف چاہیے ہوتا ہے تو ہمیں ایکسٹرا سٹاف ملتا ہے. CCD اور اس کے 2000 کے قریب لگ بھگ پولیس مقابلوں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ کیونکہ CCD ایک نیا ڈپارٹمنٹ ہے، جو ڈپارٹمنٹ تو نہیں ہے، یہ ایک نئی ونگ ہے جو کہ کرائم کنٹرول ڈویژن کے نام سے ابھی لاہور پولیس میں انٹروڈیوس ہے، یا پنجاب میں. تو اس میں اس کے سربراہ بھی ہیں، سہیل ظفر چٹھا صاحب ایڈیشنل IG اس کو سربراہی کرتے ہیں، اور ساتھ یہ IG صاحب کے زیر انتظام. تو اس میں یہ جو کیسز آپ کہہ رہے ہیں، انفارچونیٹلی میرا ڈاٹا تو میرے پاس نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ فارمر جس طرح آپ کا CIA ہے یا آپ کا کرائم، اس کو بیسکلی وہ جو آپ کی کرائم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی CIA جو کام کرتی تھی، جن کو ہینیس کرائم کیسز دیے جاتے تھے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے تھے. یہ ان کا کام بھی وہی ہے. اور باقی جہاں تک یہ پولیس مقابلے یا اس چیز کی بات ہے، اس پہ میں اس لیے اس وقت کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ وہ ڈاٹا میرے پاس ہے نہیں، یا اس سے میں ریلیٹ نہیں کرتا. آپ کی نظر میں طارق صاحب کیا پولیس مقابلے ہونے چاہیے؟ دیکھیں، دنیا جہان میں اگر آپ لیں نہ، میں اس کو کسی پرٹیکولر اس میں لیتا ہوں، اگر ہمیشہ آپ کو سیکشن 100 آف PPC سیلف ڈیفینس میں آتا ہے، میں یہ کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ اگر آپ اس کو کسی خصوصاً ریفرنس میں کہوں، لیکن اگر پولیس پارٹی انڈر اٹیک آتی ہے، پولیس پارٹی کے لیے کوئی مجرم جس کو کہہ دیے جائے سرنڈر کریں آپ، اور وہ سرنڈر نہیں کرتے، تو آئی ڈونٹ نو کہ اگر اس میں وہاں پہ ریزسٹ کرے اور پولیس پہ فائر کرے، اور اگر اس میں پولیس اپنی ریٹیلیشن یا سیلف ڈیفینس کرتی ہے، وہ تو بالکل قانونی بھی ہے اور جائز بھی ہے. کیا CCD کے آنے سے آپ کو نہیں لگتا کہ عام شہریوں پہ بہت ہی خوف کی علامت واضح ہونے لگ گئی ہے؟ وہ ایک بڑا مشہور ہم نے پڑھتے تھے شروع میں کہ پولیس فرام پولیس اونلی دا کرمنل از فیئرفل. پولیس سے صرف وہی بندہ خوف کھاتا ہے جو کرمنل ہوتا ہے. لیکن جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو خوف، میرا نہیں خیال کہ کوئی لا ابائڈنگ کوئی بندہ ہو تو اس کو خوف کھانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی کرمنل، اگر کوئی ایسا ڈیسپریٹ کرمنل ہے جس کو یہ خوف ہو گیا کہ اب میرا بچنا محال ہے، تو وہ تو خوف ٹھیک ہے. نہیں، CCD کے آنے سے عام شہری بھی خوف زدہ ہونے لگ گئے، پنجاب پولیس سے بھی. ہاں، وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایسی چیز اس لیے ان نیسیسری ہے کہ وہ جو پنجاب پولیس کے اوپر جو میں نے ابھی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے یا چیک کی بات کی، یا ان کے اوپر بھی دیکھیں، جس سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، اگر یوٹیلائز نہ کیا جائے، یا افسر یا اس کے اوپر جو فورم ہے وہ آپ کی باتیں نہ سنیں. دیکھیں، ریسنٹلی پیپل آر ویل اویئر، لا سے ان کی واقفیت ہے. جہاں پہ کوئی زیادتی ہوتی ہے لوگ کورٹس کا راستہ لیتے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی جاتے ہیں، سیشن کورٹس میں بھی جاتے ہیں، اور وہاں پہ چیلنج بھی کرتے ہیں. اور آپ کی لیے یہ انٹرسٹنگ بات ہوگی کہ کئی جگہوں پہ کئی انسیڈنٹس ایسے ہیں جہاں پہ کسی نے زیادتی کی پولیس نے،
تو ان کو وہاں سے سزائیں بھی ملی ہیں. CCD کے آنے سے کرائم ریشو تو بہت کم ہوئی ہے دیکھا جائے, پر پولیس مقابلے بھی پنجاب کی نسبت بے دردی سے کیے گئے ہیں. اور یہ بڑا پرٹیکولر سا سوال ہے جس میں میرا تو خیال ہے کہ کوئی CCD والے جو صاحب ہوں گے وہ اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ جنرل پرسیپشن آپ نے پوچھی تو میں نے اس میں بتایا کہ پولیس مقابلے میں صرف انہی پولیس مقابلوں کو جائز تو نہیں, لیکن ان کو جو قانون کے تحت اگر ایک ہی سناریو ہے جس میں پولیس کے بعد جواز ہے, وہ کیا ہے کہ اگر ان پہ فائر ہے, سیلف ڈیفینس ہے, میرا مجرم ڈیسپریٹ ہے. دیکھیں کوئی بندہ کبھی بھی آپ کسی کو عام گرفتاری بھی کریں گے نا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ آ کے مجھے گرفتار کر لیں, ریزسٹنس آلویز ملے گی, لیکن جو فورس آپ یوز کرتے ہیں وہ اس کی انٹینسٹی کیا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈیپینڈ کیا کرتا ہے, آپ اپنے مائنڈ کے حساب سے ایک بندہ گرفتار کر سکتے ہیں تو آپ کو گرفتار کرنا ہے. ایک بندہ آپ کو مارنے کے نیت سے آپ پہ فائر کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر اس نے بھی آپ کو یہ اجازت دے دی کہ اس کو آپ ریزسٹ بھی کریں. تو نارملی یہ جو پولیس مقابلے آپ کی طرح میں بھی سنتا ہی ہوں, اس میں جو ہوتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے. اب پولیس کے رویوں پہ بات کرتے چلیں ہم, تو پولیس کے نوجوانوں کی تربیت میں کیسے بہتری آئے گی؟ جی, اس میں یہ ہے کہ ماضی قریب میں ہی میرا کیونکہ اتفاق رہا کہ میں ٹرینر بھی رہا, تو پولیس ٹریننگ کالج میں اتفاق میرا رہا کہ میں وہاں پہ رہا تھا. تو ہم نے جو اس میں جو 2-4 بیسک چیزیں ہیں کہ ہم نے ایک روایتی طریقہ کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کی تھی. روایتی طریقہ یہ ہوتا ہے ٹریننگ کا, آئے PT پریڈ کی, کلاسیں پڑھی, شام کے پروگرام کی اور چلے گئے. اس سے ہٹ کے جو اب نیا کیریکولم اور جو اس میں آیا سیشن ٹو سیشنز کے بیس ٹریننگ دینا اور انٹر ایکٹیو سیشنز. انٹر ایکٹیو سے مراد یہ کہ جب تک آپ ٹرینی کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ سے ڈائریکٹ سوال جواب اور اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کرے, تب تک سیکھنے کا عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو اس چیز پہ غور کہ زیادہ پریکٹیکل ٹریننگ ہو اور ان کو جو فیلڈ کے تقاضے ہیں اس کے مطابق ٹریننگ دی جائے. ایک تو یہ چیز. سیکنڈلی یہ انسان جو بھی انڈیویجول انسان ہے اس پہ بھی بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کتنا پروفیشنل بناتا ہے. جو پروفیشنل بنائے گا وہ اوپر جائے گا, جو پروفیشنل نہیں بنائے گا وہ رہ جائے گا. سو ٹولز آر دیئر, وہ ان کو پڑھانے والے بھی ہیں, تو کوشش بھی ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر کیا جائے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, اب وقت ہوا چلا ہے اختتام کا ہمارا. ہم اس طرح ہی آپ کو اپنے اچھے اور گیسٹ سے ملواتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.